लोग स्टार्ट करते हैं ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब कल से मतलब है कि पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जिन जानवरों के अंदर कुछ अयूब होंगे तो उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, और अयूब की मिकदार कितनी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना। जैसे उनका दुम कटा हुआ है, कान है, आँख है, या उनके सुरीन में, तो कितनी मिकदार अगर ऐब होगा, कटा हुआ होगा कान, तो कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। बताएं कितना कटा हुआ होगा तो नहीं दे सकते हैं। तिहाई से ज्यादा। ठीक है ना। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 1/3 से ज़्यादा, और इमाम यूसुफ के नज़दीक निस्फ से ज़्यादा, निस्फ या उससे ज़्यादा कटा हुआ है तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं उन अयूब के बारे में कि अगर वो सारे ऐब हों जानवर के अंदर तब भी उसकी कुर्बानी जायज़ हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है वयजूज़ु अन युदह्हा बिल जम्माई, है ना। अब जम्माउन किसको कहते हैं? जम्माउन कहते हैं बगैर सींग वाला जानवर। ठीक है, जिसको पैदाइशी सींग ना हो, बगैर सींग वाला जानवर। दो तरह के जानवर होते हैं बगैर सींग वाले। एक वो होता है कि उसको सींग तो निकलता है लेकिन उसको दगवा दिया जाता है ना, दाग दिया जाता है, तो उसका सींग नहीं निकल पाता है। और एक जानवर वो होता है जिसको सींग निकलता ही नहीं है, पैदाइशी तौर पे नहीं निकलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाई बर्थ ही उसको जो है, उसको सींग नहीं निकलता, उसको जम्मा कहते हैं। ठीक है, तो बगैर सींग वाले जानवर की कुर्बानी जायज होती है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है वयजूज़ु अन युज़ह्हा बिल जम्माई वही अल्लती ला कर्न लहा। कर्न कहते हैं सींग को, लिअन्नल कर्न ला यतअल्लक़ु बिही मक़सूदुन, क्योंकि सींग से कुर्बानी में कोई मतलब नहीं है। तो सींग का ना होना जानवर के अंदर ये कोई ऐब नहीं है। यही हाल है अगर सींग टूटा हुआ हो, उसका भी यही हाल है। मतलब अगर जानवर का सींग टूटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी में भी कोई कराहत नहीं है। इसी तरह जानवर अगर खस्सी है, खस्सी जानवर समझ रहे हैं ना, जिसका बधिया हुआ हुआ है, ठीक है, तो उस जानवर की कुर्बानी भी जायज है। ठीक है। वसौला वल जरबा वसक्का। अब देखें ये तीन अल्फाज आ गए। असौला किसको कहते हैं? यहाँ पे देखें लिखा हुआ मजनूना, लेकिन इसका मतलब क्या है? मरखंडा जानते हैं? बहुत ज्यादा बिदकने वाला। ठीक है, कुछ जानवर होता है ना, बहुत ज्यादा उछल कूद मचाता है, मार देगा, जो आएगा पास में उसको सींग मार देगा, तो उसको कहते हैं असौला, है ना। यहाँ पे इन्होंने अलमजनूना लिख दिया है कि वो पागल जानवर है, जिसको चाहे उसको ठोक दे, तो उसको असौला कहते हैं, जो एकदम बिगड़ैल जानवर होता है। वल जरबा, जरबा किसको कहते हैं? जिसको खुजली की बीमारी हो। ठीक है, खुजली वाला जानवर, उर्दू में इसको खारिश कहते हैं, है ना, उसको जरबा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या? असक्का। सक्का किसको कहते हैं? जिसको कान ना हो, कान ना हो पैदाइशी। ठीक है, बाई बर्थ उसको कान ही नहीं है। ठीक है ना, बाई बर्थ उसके पास कान नहीं है। तो बाई बर्थ दो हो गया। एक तो ऊपर हमने पढ़ा अलजमा, यानी बाई बर्थ उसको सींग नहीं है, असक्का बाई बर्थ कान नहीं है। ठीक है, तो इन ये सब की जानवर की कुर्बानी जायज है ना। देखें खस्सी यहाँ पे लिखा हुआ ली अन्ना लहमहा अतयबु, हमारे यहाँ आमतौर पे खस्सी की कुर्बानी होती है, लेकिन शवाफे के यहाँ अफजल है बिना खस्सी वाले जानवर की कुर्बानी। इसीलिए उनके यहाँ बोतू को या जो सांड होता है, सांड, उसकी कुर्बानी ज्यादा अफजल है शवाफे के यहाँ। और हमारे यहाँ जो है वो बधिया जानवर की कुर्बानी ज्यादा अफजल है, मतलब अहनाफ के यहाँ, क्योंकि उसका गोश्त ज्यादा अच्छा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़हा बिकबशैनी अमलहैनी मौजूअैनी, है ना, के दो चितकबरे और खस्सी जानवर की कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। उन्होंने कुर्बानी किया था कैसे जानवर की? कब्श। कब्श किसको कहते हैं? मेंढा को, है ना। उसके बाद अमलह, अमलह किसको कहते हैं? चितकबरा रंग, यानी वाइट ब्लैक मिक्स रंग होता है उसको।
اور موجوعین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خصی کے معنی میں ہوتا ہے یہ بھی، بدیہ کیا ہوا۔ تو اس طرح کے جانور کی قربانی اللہ کے رسول نے فرمائی تھی، اس لیے یہ جانور جائز ہے۔ سولا کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اس کا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، ایک قول ہے کہ اگر وہ گھاس کھاتا ہو تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر کوئی ایسا پگلا جانور ہے، مان لے خصی ہے، جو گھاس کھاتا ہی نہیں ہے، ہڈی چباتا ہے کتے کی طرح، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اما اذا کانت لا تعتلف، اگر ایسا جانور ہے جو گھاس نہیں کھاتا ہے، فلا تجزئہ، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ الجربہ، جربہ کس کو کہتے ہیں؟ جربہ کہتے ہیں کھجلی والے جانور کو، ہے نا۔ اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ان کانت سمینتن، اگر کھجلی والا جانور موٹا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کھجلی والا جانور محزولہ ہے، مطلب بہت دبلا پتلا، خالی ہڈی اور چمڑا بچا ہوا اس کے بدن پہ، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر موٹا جانور ہوگا، لأن الجرب فی الجلد، تو اس کا جو کھجلا پن ہے، کھجلی جو ہے بیماری اس کی، وہ اس کے چمڑے تک ہی رہے گی، اور گوشت میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس سے، ہے نا، گوشت میں وہ بیماری نہیں گھسے گی۔ لیکن اگر بہت دبلا پتلا جانور ہے تو گوشت کے اندر بھی اس کے چمڑے کی بیماری گھس جاتی ہے، لہٰذا وہ کیا ہو جائے گا؟ عیب والا ہو جائے گا، بیمار جانور ہو جائے گا، اور بیمار جانور، عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا کھجلی والا جانور، ایسا جربہ جو محزولہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ الحتما، حتما کس کو کہتے ہیں؟ ہی التی لا اسنان لہا، ایسا جانور جس کو دانت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسے جانور کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے دانتوں میں کثرت اور قلت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیں منہ میں، ایک جانور کے منہ میں مان لیں 30 دانت ہونا چاہیے، ایک ایگزامپل کے طور پہ، حالانکہ ان کے منہ میں تو کم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اتنے دانت ہونے چاہیے، تو اگر اس کے منہ میں 16 دانت سلامت ہیں، ٹھیک ہے، 30 میں 16 سلامت ہیں، 14 ٹوٹے ہوئے ہیں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے کہ وہ کثرت ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے منہ میں 14 دانت بچے ہوئے ہیں، ہے نا، یا 15 دانت بچے ہوئے ہیں، 15 غائب ہیں، تو وہ قلت مانیں گے امام ابو یوسف، اور کہیں گے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ انہو ان بقی ما یمکنہ الائتلاف بہ، سمپل سا فنڈا ہے کہ اگر منہ میں دانت کم ہے کسی جانور کے، اگر وہ گھاس کو چبا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی، اگر وہ گھاس کو نہیں چبا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، بس سمپل سی بات۔ ٹھیک ہے، بتائیں۔ چلو اس کے پھر بعد بولے تو سر۔ ایسا جانور جس کے منہ میں دانت نہ ہو، ہے نا، دانت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے دانت موجود ہیں اس کے منہ میں کہ وہ گھاس چبا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر اس کے منہ میں گھاس چبانے کے لائق بھی دانت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ وہی بتا رہے ہیں، جی انہو ان بقیہ ما یمکنہ الاعتلاف بہ، جس سے اس کا ائتلاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتلاف، یعتلف ائتلاف، اس کے معنی ہوتا ہے گھاس چبانا، گھاس، ہے نا، تو گھاس چبانے ممکن نہ ہو، ممکن ہو، اجزاء ہو، تو اس سے اس کی قربانی جائز ہے، اگر ممکن نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ والسکا، سکا کس جانور کو کہتے ہیں؟ یہ التی لا اذون لها خلقتا، جس جانور کو پیدائشی طور پہ، بائی برتھ، اس کو کان ہی نہیں ہے، ایک کان نہ ہو یا دونوں کان نہ ہو۔ لا تجوز ان کان ھذا لأن مقطوع اکثر الاذن اذا کان لا يجوز فعدیم الاذن اولا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جس جانور کے کان ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، جیسا ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا کان کے نہ ہونا یہ تو زیادہ بڑا عیب ہے، کان کے کٹے ہونے سے زیادہ بڑا عیب کیا ہے؟ کان کا نہ ہونا، لہٰذا کان کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلے۔ اب یہاں پہ ایک بات کریں، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعُيُوبُ قَائِمَةً وَقْتَ الشِّرَاءِ، دو بات ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ جب خرید رہے تھے جانور کو، اس وقت یہ سارے عیب پائے جا رہے تھے،
دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جانور خرید لیا، اس کے بعد یہ عیب پائے گئے، مان لیں جانور خریدنے کے بعد اس کا کان کٹا یا یہ ہوا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے بیان کی یہ خریدنے کے وقت کے عیب ہیں، یعنی خریدنے کے وقت اگر یہ عیب پایا جا رہا ہے جانور میں تو ویسے جانور کو خریدنا ہی جائز نہیں ہے قربانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وَلَوِ اشْتَرَاهَا سَلِیمَةً، لیکن اگر آپ نے بالکل صحیح جانور خریدا تھا، کوئی عیب نہیں تھا، بعد میں ثُمَّ تَعَيَّبَتْ بِعَيْبٍ مَانِعٍ، بعد میں اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جو قربانی کے لیے مانع ہے، اس کو روکنے والا ہے نا، مانع اس کا کان کٹ گیا، بعد میں اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، بعد میں کوئی عیب ہو گیا، تو اگر قربانی جو کر رہا ہے وہ شخص انکان غنیًا، اگر مالدار ہے، علیہ غیرہا، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ دوسرا جانور قربان کرے، ٹھیک ہے۔ وَإِن فَقِيرًا، اگر وہ انسان فقیر ہے نا، مالدار نہیں ہے، تُجْزِئُهُ هَذِهِ، تو اس کے لیے یہ جانور بھی قربان کر دینا جائز ہے، سمجھ گئے؟ جی، اگر خریدنے کے بعد عیب پیدا ہوا ہے تب، اگر خریدنے سے پہلے ہی عیب تھا اس میں تب تو دونوں کے لیے جائز نہیں ہے نا، فقیر ہو چاہے امیر ہو، لیکن اگر خریدنے کے بعد عیب پیدا ہوا ہے تو پھر اگر مالدار ہے تو وہ دوسرا جانور خرید کے قربان کرے، اگر وہ فقیر ہے تو وہ دوسرا نہیں کرے، اسی کو کر دے بس۔ ایسا کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے دونوں میں؟ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْغَنِيِّ بِالشَّرْعِ ابتداءً، کیونکہ جو مالدار انسان ہے اس کے اوپر جو قربانی واجب ہے نا، وہ اس کے مالداری کی وجہ سے ہے نا، بالشرعی ابتداء، اس کے پاس اس کے اوپر اسٹارٹنگ سے ہی قربانی واجب تھی، لا بالشرائی، قربانی کا جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی نہیں واجب ہوئی اس پہ، بلکہ مالداری کی وجہ سے قربانی واجب ہوئی ہے نا، لہٰذا فلم تتعین بھی، کسی ایک جانور کو قربانی کے لیے متعین کرنا اس کے لیے ضروری نہیں، سمجھ گئے؟ ایک مالدار آدمی ہے تو اس کے اوپر قربانی کیوں واجب ہوئی؟ اس کے مال کی وجہ سے، تو مال کی وجہ سے جب قربانی واجب ہوئی ہے تو وہ ایک جانور نہ کر پائے، دوسرا جانور خرید کے کرے، ٹھیک ہے۔ وعد الفقیر، لیکن جو فقیر انسان ہے جس کے پاس پیسے کم تھے لیکن وہ شوق میں اس نے کیا کیا، قربانی کا جانور خرید لیا، حالانکہ قربانی اس پہ واجب نہیں تھی، تو اس نے جو جانور خریدا ہے نا، تو قربانی کے نیت کے ساتھ جانور کے خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ فقیر انسان پر قربانی کب واجب ہوتی ہے؟ جب وہ کسی جانور کو قربانی کی نیت سے خرید لے، تو اس جانور کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے نا، وہ جانور کیا ہو گیا، متعین ہو گیا، اس کے لیے فکس ہو گیا۔ ولا یجب علیہ ضمان نقصانہ، لہذا اس فقیر انسان کے اوپر جو عیب پیدا ہو گیا بعد میں جانور کے اندر، اس کا ضمان، اس کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر نہیں آئے گی، سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ بتائیں۔ جی آیا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو نہ سمجھ میں آؤ تو پوچھ لیجئے ابھی، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ وعن هذا، جی بتائیں۔ میں بتا رہا ہوں، جو میں نے کسی کو دیکھا جو جانور بیچتا ہے اس کو سینگ کو کیا کر رہا ہے، جی کسی ہتھیار سے اس کو چکنا کر رہا ہے، وہ جائز ہوگا قربانی کے لیے؟ ہاں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، سینگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وعن هذا الاصل قالوا اذا ماتت المشترات للتضحیة على الموسر مکان آخر، آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ تھی اس مسئلے میں کہ جب اس وہ خریدا ہوا جانور جس کو قربانی کے لیے خریدا تھا وہ مر گیا ہے نا، علی الموسر مکانہا اخرى، تو اگر مالدار انسان ہے، موسر کس کو کہتے ہیں، خوشحال مالدار، اگر وہ مالدار انسان ہے تو اس کی جگہ، اس مرے ہوئے قربانی کے جانور کی جگہ دوسرا جانور اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ ولا شیء علی الفقیر، لیکن اگر وہ فقیر انسان تھا تو اس کے اوپر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر جانور مر جائے تو۔ اب کہہ رہے ہیں ولو ضلت او سرقت، اگر وہ کھو گیا جانور، او سرقت یا کسی نے چرا لیا گیا اسے، فاشترى اخرى، تو دوسرا جانور خریدے گا، دوسرا جانور خرید لیا اس نے، ٹھیک ہے۔ ثم ظہرت الاولی، پھر
پہلا جانور جو ہے وہ فی ایام النحری قربانی کے دنوں میں ہی پہلا جانور پھر سے اس کو مل گیا. علی الموسری ذبح احداہما، تو جو مالدار انسان ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ذبح کرے. وعلی الفقیر ذبحہما، لیکن جو فقیر انسان ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان دونوں کو ذبح کرے. دونوں جانور اس کو ذبح کرنا پڑے گا، لیکن مالدار جو ہے وہ کسی ایک کو ذبح کرے گا. ایسا کیوں ہے بتائیں، ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے خریدنے کے بنا پر اپنے اوپر واجب کر لیا فقیر نے. ہاں، کہ اس نے جو جانور خریدا وہ متعین ہو گیا قربانی کے لیے ہی، اب اس کے ساتھ وہ کوئی دوسرا معاملہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن جو مالدار انسان تھا اس کے اوپر قربانی کا جانور متعین نہیں، قربانی واجب ہے، قربانی کا جانور واجب نہیں ہے نا، لہٰذا وہ دوسرا جانور بھی خرید کے قربانی کر سکتا ہے نا. اور فقیر نے دونوں جانور خریدے اور دونوں قربانی کی نیت سے، تو ان دونوں جانور کے اوپر قربانی واجب ہو گئی اب اس کے لیے. ٹھیک ہے، چلیں. ولو جی کیا کہہ رہے ہیں امیر الاسلام صاحب؟ جی سر، میرا سوال ہے کہ جی اسلام میں کمزوروں کو نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کو کہا گیا ہے بہت جگہ میں. ٹھیک ہے. تو سر یہاں تو جیسے غریب کو ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا، میں آپ کا سوال سمجھ. دیکھیں، فقیر کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، پہلے سے نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈالا ہے، خود ڈالا ہے نا. تو جب اس نے ایک چیز کو خریدا کس نیت سے؟ قربانی کی نیت سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ قربانی اس کے اوپر پیسے کی وجہ سے واجب نہیں ہوئی تھی، اس جانور کے خریدنے کی وجہ سے واجب ہوئی. تو جب اس جانور کے خریدنے کی وجہ سے واجب ہو گئی تو اس جانور کو اس کو قربان ہی کرنا پڑے گا، وہ اس کو کسی اور یوز میں نہیں لا سکتا ہے. لیکن جو مالدار آدمی تھا اس کے اوپر جو قربانی واجب ہوئی تھی وہ جانور کے خریدنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے اوپر واجب ہوئی تھی پیسے کی وجہ سے. تو وہ ایک جانور خریدے، دوسرا جانور خرید لے، تو وہ کوئی بھی جانور 10 جانور بھی خرید لے تو اس میں سے ایک کو چاہے قربان کرے، دو کو چاہے قربان کرے، اس کے اوپر جانور واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن فقیر کے اوپر جانور واجب ہوتا ہے. اس لیے فقیر نے ایکسٹرا بوجھ خود لیا ہے، اس کو اسلام نے نہیں کہا لینے کے لیے. تو جب لے لیا ہے تو اس کو پورا کرے. اب اس کا ایک جانور کھو گیا تھا مان لیں فقیر کا، تو وہ چھوڑ دیتا، اس کے اوپر تھوڑی قربانی واجب، جو جانور کھو گیا، لیکن اس نے پھر دوسرا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا اور پہلا والا بھی مل گیا، تو دونوں جانور کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں خریدتا دوسرا جانور تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے ساتھ، کھو گیا تو کھو گیا، وہ فقیر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی تو اس نے خود لیا ہے وہ بوجھ اپنے سر پہ، تو اب پورا کرے اس کو. وَلَوْ أَضْجَعَهَا فَاسْتَرَبَتْ فَانْكَسَرَتْ رِجْلُهَا. اب کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کو لٹا دیا گیا رسی اسی باندھ کے، پھر وہ اچھلنے لگا، مچلنے لگا. فَاسْتَرَبَتْ فَانْكَسَرَتْ رِجْلُهَا، تو اچھلنے کودنے میں اس کا کیا ہوا؟ پاؤں ٹوٹ گیا ہے نا. فَذَبَحَهَا، اور اس آدمی نے کیا کیا؟ اس کو ذبح کر دیا جانور کو. اجزأہ، یہ جائز ہے، احناف کے ہاں جائز ہے، لیکن امام ظفر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے عیب پیدا ہو گیا اس کے اندر، جانور کے اندر، لہٰذا اس کی قربانی اب جائز نہیں ہوگی. لیکن احناف کیا کہتے ہیں کہ جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، ساری تیاری کر لی کہ اب ذبح ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حالت ذبح میں چلا گیا ہے نا. اور حالت ذبح کے آس پاس کی جو سچویشن ہے وہ مقدمات ہی کا مطلب یہ ہے کہ حالت ذبح سے پہلے کی جو جسٹ پہلے کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی ذبح سے ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فَكَأَنَّهُ حَصَلَ بِهِ اعْتِبَارًا وَحُكْمًا، لہٰذا حکمن وہ بھی ذبح کے اندر مانا جائے گا، اور یہ مان لیا جائے گا کہ لٹانے کے بعد جب جانور کا پاؤں ٹوٹا ہے اچھلنے کودنے کی وجہ سے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ذبح کرنے کے بعد کسائی اس کے پاؤں کو کاٹ دیتا. ٹھیک ہے، تو اس کا وہی حال ہے. لیکن اگر لٹانے سے پہلے اس کا پاؤں ٹوٹ جاتا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی احناف کے یہاں بھی. فرق سمجھ گئے؟ جی ٹھیک ہے. جی سر. وَكَذَا لَوْ تَعَيَّبَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَانْفَلَتَتْ ثُمَّ أُخِذَتْ مِنْ فَوْرِهِ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سچویشن میں، یعنی لٹائے ہوئے تھے اس کو،
है ना, और उसके अंदर ऐब पैदा हुआ, फनफलतत, वो छूट करके भाग गया, है ना। ऐसा भी होता है कि आप कुर्बानी के जानवर को लेटाए और वो भाग गया, भागने कूदने में उसको चोट लग गई। सुम्मा उखिदत मिन फौरिही, लेकिन उसको फौरन पकड़ करके फिर ज़बह कर दिया गया। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फौरन पकड़ के ज़बह करना जायज़ है और बाद में भी जायज़ है। ठीक है, मतलब फौरन नहीं पकड़ाया, 1-2 घंटे बाद पकड़ाया वो और आपने उसको ज़बह किया तो भी जायज़ है। लेकिन इमाम यूसुफ कहते हैं कि अगर फौरन आपने पकड़ के ज़बह किया तब तो ठीक है, जायज़ है, लेकिन अगर 1-2 घंटे बाद जानवर पकड़ाया फिर आपने ज़बह किया तो आपके लिए जायज़ नहीं है वो। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि अहनाफ के यहाँ जैसे हमने ऊपर पढ़ा क्या था कि अगर लटाने के बाद उसको उसका पाँव टूट गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, ज़बह के हुक्म में ही माना जाएगा। लेकिन जब बीच में गैप हो गया, वो भाग गया उठ करके, फिर 1-2 घंटे बाद मिला या 1-2 घंटे बाद आपने ज़बह किया, तो इस गैप की वजह से इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि वो फिर हुक्मन ज़बह में नहीं रहा, ज़बह के हुक्म में नहीं रहा वो जानवर, क्योंकि गैप हो गया। अगर फौरन कर देते तो वो ज़बह के हुक्म में रहता, लेकिन अब नहीं है। लिहाजा अगर उसके अंदर कोई ऐब पैदा हो गया है, ठीक है, भागने की वजह से, तो फिर उसकी कुर्बानी इमाम यूसुफ के यहाँ जायज़ नहीं है, इमाम मोहम्मद के यहाँ जायज़ है। समझ गए जी? जी। और या अब वहाँ पे नजदीक जायज है सही। हाँ, जायज़ है, जायज़ इमाम हनीफा के यहाँ। अब यहाँ पे आ जाएं, वल उज़हियतु मिनल इबली वल बकरी वल गनमी लिअन्नहु उरिफत शरअन, जानवर की कुर्बानी ऊँट की, गाय की और बकरी की आप देंगे, और ये शरअन, इसको जाना जाता है, लोगों को पता है कि इसकी कुर्बानी की जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी मनकूल नहीं है, ना ही सहाबा से। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलें, युज्जिउ मिन ज़ालिका कुल्ली अस्सनियु, देखिए एक लफ्ज आया सनियु, सनियु किसको कहते हैं? 2 दांत के जानवर को, ठीक है ना, 2 दांत। चलो, तो यहाँ पे कह रहे हैं आप जानते हैं बकरी में, बकरी, भेड़, इस तरह का जो जानवर होता है, इसमें कितने साल के जानवर की कुर्बानी जायज है? 1 साल, है ना, ठीक है। और बड़ा जानवर है ना, भैंस और उस तरह का जो जानवर है, उसमें कितने साल के जानवर होने चाहिए? 2 साल, ठीक है। और ऊंट, ये कितने साल का होना चाहिए? 5 साल लगे। 5 साल, ठीक है। ये मिनिमम एज है, मिनिमम एज इतना होना चाहिए, तब उस जानवर की कुर्बानी जायज होगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि युज्जिउ मिन ज़ालिका कुल्लिहि सनी, 2 दांत का कोई भी जानवर हो उसकी कुर्बानी जायज है, बस, है ना, 2 दांत या उससे ज्यादा, फसाइदन का मतलब होता है फकसीरन, उससे ज्यादा। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा छूट दिया गया, वो क्या है? इल्ला ज़अना फ़इन्नल जज़अ मिन्हु युज्ज़िउ, लेकिन जो भेड़ होता है, भेड़ में, भेड़ के उस बच्चे की कुर्बानी भी जायज है जो 6 या 7 महीने का हो, उसको जज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? भेड़ का 6 या 7 महीने का जो बच्चा होता है उसको जज़ा कहते हैं, ठीक है। तो उसकी कुर्बानी भी जायज है, 6 या 7 महीने का बच्चा, है ना। उसकी कुर्बानी क्यों जायज है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ज़हू बिस्सनाया इल्ला अन यासुरा अला अहदिकुम, ठीक है, 2 दांत के जानवर की कुर्बानी करो, इल्ला ये कि तुम में से किसी के ऊपर 2 दांत के जानवर की कुर्बानी करना दुश्वार हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, फलियत बहिल जज़ा मिन अज़्ज़अनी, तो फिर जज़ा की, यानी भेड़ के बच्चे की को ज़बह करना भी जायज है ना। तो जज़ा 6 या 7 महीने के बच्चे को कहते हैं। तो सिर्फ भेड़ में ये छूट दिया गया है कि आप 6-7 महीने के बच्चे की कुर्बानी कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और जानवर में नहीं कर सकते, क्योंकि ये चूंकि नस से साबित है, इसलिए इसमें छूट दे दिया गया। समझ गए? चलो, दूसरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, निअमतुल उज़हियतु अल जज़अ मिन अज़्ज़अनी, कि सब बेहतरीन कुर्बानी का जानवर कौन सा है? जो भेड़ का बच्चा हो, है ना, अल जज़ा। तो यहाँ पे जज़ा जो है वो 6-7 महीने के बच्चे को कहते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ, अल जज़अ मिन अज़्ज़अनी मा तम्मत लहु सित्ततु अशहुर फी मज़हबिल फ़ुक़हा, 6 महीने का जो बच्चा हो जाता है उसको फुक़हा के यहाँ जज़ा कहा जाता है।
لیکن اس کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں فقہا کہ جو 6 مہینے کا بچہ تو ہو وہ جزا، لیکن وہ اتنا بڑا ہو کہ لو خلطت بالسنیان، کہ اگر وہ 1 سال کے جانور کے ساتھ بھی مل جائے، یشتبہ علی الناظر من بعید، تو دور سے دیکھنے میں پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے، کہ ایک بچہ ہے اور 1 سال کا جانور ہے، یہ پتہ نہ چلے، اتنا موٹا جانور ہو، اتنا تندرست ہو، تب اس کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اگر دبلا پتلا چھوٹا سا دکھنے میں ہی بچہ لگ رہا ہے نا، میمنا لگ رہا ہے دکھنے میں، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ فقہا کا مسلک ہے، ٹھیک ہے نا، فقہائے کوفہ کا، سب کا نہیں ہے یہ، ہے نا، المشائخ، قالو سے مراد کیا ہے؟ المشائخ۔ چلیں، اور مطلب من جملہ بات یہی ہے کہ اگر وہ جزا ہے، بھیڑ کا بچہ ہے، 6-7 مہینے کا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے حناف کے ہیں۔ زعفرانی کہتے ہیں کہ 7 مہینے کا بچہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اب یہ سب الگ الگ قول ہیں، اس میں اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں، بقر میں ابن السنتین 2 سال کا، اور ابل میں ابن 5 سنین۔ وَيَدْخُلُ فِي الْبَقْرِ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ، بھینس بھی بقر کے حکم میں داخل ہے، اس لیے کہ دونوں ایک ہی جنس سے ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہو گئی، وَالْمَوْلُودُ بَيْنَ الْأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ، اہلی کس کو کہتے ہیں؟ پالتو جانور، جو گھر میں ہوتا ہے نا، گھر کا جانور۔ اور وحشی کس کو کہتے ہیں؟ جنگلی جانور، ٹھیک ہے، جنگلی جانور میں سب کچھ آ سکتا ہے، ہرن ہے نا، ہرن ہو گیا، یا کیا کہتے ہیں نیلگائے ہو گیا، وہ سب کچھ جنگلی جانور ہے، چاہے اس کو کھایا جائے چاہے نہیں کھایا جائے، اگر وہ جنگلی ہے تو جنگلی ہے۔ اور اہلی کس کو کہتے ہیں؟ پالتو جانور کو، جو گھروں میں ہوتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اہلی اور وحشی کے درمیان سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ماں کا اعتبار کیا جائے گا، لِأَنَّهَا هِيَ الْأَصْلُ فِي التَّبْعِيَّةِ، کیونکہ اصل جو ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ حَتَّى إِذَا نَزَلَ الذِّئْبُ عَلَى الشَّاةِ يُضَحَّى بِالْوَلَدِ، یہاں تک کہ اگر کوئی بھیڑیا، ذئب کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑیا تو جنگلی ہوتا ہے نا، خونخوار جانور ہے، ٹھیک ہے، بھیڑیا تو کھانا بھی جائز نہیں، حرام ہے اس کو کھانا۔ تو کہہ رہے ہیں اگر بھیڑیا بکری کے ساتھ مل جائے تو اس کے بچے کو ذبح کرنا، اس کے بچے کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ بکری جو ہے وہ اہلی ہے نا، پالتو جانور ہے، لہٰذا اس کا جو بچہ پیدا ہوگا تو ماں کی طرف ہی اس کی نسبت کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ بھی بکری ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ سمجھ گئے یہ اہلی وحشی کا مسئلہ؟ جی دوبارہ ریپیٹ کریں۔ دوبارہ کر دیتا ہوں میں۔ دیکھیں، اہلی کہتے ہیں گھر کے پالتو جانور کو، وحشی کہتے ہیں جنگلی جانور کو، ٹھیک ہے۔ جو جانور کھانا جائز ہو چاہے نہ کھانا جائز ہو، اگر جنگلی ہے تو وہ جنگلی، تو اگر ان دونوں کا کے ملن سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ماں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے اگر کوئی بھیڑیا ہے نا، اس کا ملن ہوتا ہے کسی بکری کے ساتھ، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی قربانی جائز ہوگی، کیونکہ ماں کون ہے؟ بکری ہے، تو بکری کی قربانی جائز ہے، لہٰذا اس بچے کی بھی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس کا الٹا ہو جائے، مان لیں کوئی جو ہے بیل ہے نا، بیل جو ہے وہ کسی جنگلی جانور کے ساتھ ہے نا، اس کا ملن ہو جاتا ہے، اس جانور سے جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ جنگلی ہے، وحشی ہے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ جی میرا سوال ہے، جی ہاں، کیا سوال ہے بتائیں۔ نسل تو سر مرد کا لیا جاتا ہے نا، اسی وجہ سے میرا سوال یہاں پہ یہ ہے۔ نہیں، ماں کا اعتبار ہوتا ہے اس میں۔ انسانوں میں مرد کا اعتبار ہوگا، ہاں اور جانوروں میں وہ ہاں، جو مؤنث ماں، ہوتا ہے اس کا ہاں، اعتبار ہوتا ہے، مؤنث کا ہی اعتبار ہوتا ہے اس میں۔ نسب ثابت ہونا اس میں۔ جی جی، ٹھیک ہے، کیونکہ جانوروں میں فکس نہیں ہوتا ہے نا کہ کون ہے کیا نہیں ہے، تو اس کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف ہی کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کہاں آپ ڈھونڈتے پھریں گے کہ کہاں سے یہ بچہ آیا۔ چلیں، وَإِذَا اشْتَرَىٰ سَبْعَةٌ بَقَرَةً، اب کہہ رہے ہیں کہ ایک بقرہ تھا، ایک گائے تھی، اس کے اندر 7 لوگوں نے مل کر کے اس کو خریدا، لِيُذَبَحُوا بِهَا، تاکہ وہ سارے مل کر اس کو ذبح کریں، اس کی قربانی کریں۔
فمات احدهم قبل النحر، اب ان 7 جو حصے دار تھے ان میں سے قربانی سے پہلے ایک مر گیا. وقالت الورثۃ، تو وہ جو آدمی مر گیا اس کے وارثوں نے اگر یہ کہا اذبحوها عنه وعنکم، کہ تم لوگ اس جانور کو اپنی طرف سے اور جو مر گئے ان کی طرف سے بھی ذبح کر دو. فذبحوها، پھر ان لوگوں نے ذبح کر دیا 6 لوگوں نے مل کر کے. اجزاءہم، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. اب اس کا اپوزٹ سچویشن لے لیں. اپوزٹ سچویشن کیا ہوگی کہ کوئی آدمی مر گیا، وارثوں کی اجازت کے بغیر 6 لوگوں نے اس جانور کی قربانی کر دی، تو پھر اس جانور کی کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ کیوں نہیں جائز ہوگی؟ کیونکہ قربانی میں اجازت ضروری ہے. اگر انسان موجود نہیں تھا تو اس کے وارث کی اجازت ضروری تھی. اگر ایک آدمی نے بھی اجازت نہیں دی اس جانور کو قربانی کرنے کی، ٹھیک ہے، تو وہ 6 لوگ جو اور ہیں اس میں شریک، ان میں سے کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، بس یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے. اور اگر ان لوگوں نے اجازت دے دی وارثوں نے کہ ٹھیک ہے اس کو قربانی کر دو، ہم اجازت دیتے ہیں، ہے نا، تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی. چلیں، اور ایک بات اور کہہ رہے ہیں، وَإِنْ كَانَ شَرِيكُ السِّتَّةِ نَصْرَانِيًّا، اگر جو چھٹا انسان جو اس میں شریک تھا، ہے نا، 7 لوگوں میں سے 6 آدمی کیا تھے؟ مسلمان تھے، لیکن ایک اس میں نصرانی تھا، عیسائی تھا، یا کوئی ایسا آدمی تھا جو صرف گوشت کھانے کے لیے شامل ہوا تھا، اس کی عبادت کی نیت نہیں تھی اس کی، ہے نا، تو لم یجزی عن واحد منہم، تو کسی کی طرف سے بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ اگر کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جو قربانی کی نیت سے شریک نہیں ہوا ہے اس میں، بلکہ صرف گوشت کھانا اس کی نیت ہے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، کسی اور مذہب کا ہو، کوئی بھی ہو وہ، یا مسلمان ہی ہے لیکن بس گوشت کھانے کے لیے کہ ہم کو گوشت چاہیے بس، اس کا قربانی کی نیت نہیں ہے اس کی، تو پھر وہ 6 لوگ جو اور اس کے ساتھ مل کے قربانی کر رہے ہیں، کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی. سمجھ گیا جی؟ چلیں، اس کی وجہ کیا یہاں پہ وجہ بتا رہا ہے، ان البقرۃ تجوز عن 7 لوگوں کی طرف سے بقرہ کی قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن من شرطی، لیکن اس کی شرط یہ ہے ان یکون قصد الکل القربت، کہ تمام کے تمام لوگوں کا ارادہ قربت ہو. قربت معنی ہو عبادت، اللہ کی قربت ہو. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُهَا، اگر ان سب کی نیتیں الگ الگ ہوں، کالأضحیۃ والقران والمتعۃ عندنا لاتحاد المقصود، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جو قربانی کے لیے آئے ہیں، ہے نا، اور کچھ لوگوں کی نیت جو ہے اس میں مان لیں عقیقے کی ہے نا، کچھ لوگ قران کی قربانی کر رہے ہیں، کچھ لوگ نظر کی قربانی کر رہے ہیں. الگ الگ نیت ہے، لیکن سب کی نیت جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو قربان کرنا ہے، تو بھی ہمارے یہاں جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو اللہ کی نیت ہی نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی کی نیت ہی نہیں، عبادت کی نیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی میں شریک ہوا ہے، تو اس کی قربانی کے ساتھ کسی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، ہے نا. جی چلیں، بس یہی مسئلہ ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر نیت تو سر کس نیت سے قربانی دے رہا ہے وہ تو پتہ نہیں چلے گا. دیکھیں 2 باتیں ہوتی ہیں، ہاں دو باتیں ہوتی ہیں. اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی قربانی کے لیے نہیں آیا، جیسے یہاں پہ مثال دی نصرانی کی، تو نصرانی مسلمان تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر شریک ہو رہا ہے تو گوشتی کھانے کے لیے تو آیا ہے جی. ہاں، اب کوئی جیسے ہمارے یہاں آدیواسی ہوتے ہیں، آدیواسی جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے کا کھاتے ہیں، اچھے سے کھاتے ہیں گوشت، ہے نا. اب وہ کوئی آدیواسی ہے، وہ شریک ہو گیا قربانی میں کہ ایک حصہ ہمارا بھی رہے گا، ٹھیک ہے، تو پھر کسی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. سر وہ تو پہچان جاتا ہے کہ سر وہ مسلم ہاں نہیں ہے، غیر مسلم ہے. ہاں اور سر مسلمان مسلمانوں ہے اگر، کا یہ حصہ ہے کہ وہ سود کھاتا ہے اور شراب پان کرتا ہے، اور پھر گاؤں میں رہتے ہیں، پھر تو نماز نہیں پڑھتا ہے، تو پھر وہ حصہ لیا تو ان کو سر کیسے پہچانیں گے اور کیا کریں نہیں، گے؟ دیکھیں مسلمان کے بارے میں ہے کہ جب تک اس کا کفر واضح نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے بالکل، ٹھیک ہے، تب تک وہ مسلمان ہے. آپ اس کی نیت نہیں جان سکتے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے نا. اگر اس کی نیت آپ کو سامنے واضح ہو جائے، بالکل کلیئر ہو جائے، وہ بول دے یا کسی بھی طرح سے واضح ہو جائے اس کی نیت، تب آپ اس میں، کیونکہ شریعت کا ایک ہی حکم ہے کہ قانون کس پہ؟ ظاہر پہ. فتویٰ کس پہ دیا جاتا ہے؟ ظاہر پر، ٹھیک ہے، فتویٰ باطن پر نہیں ہوتا ہے. اب باطن میں آدمی اندر سے کیا سوچ رہا ہے
اس کے بارے میں مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فتویٰ ظاہر پر دیا، جو دکھ رہا ہے اسی پہ فتویٰ دیا جائے گا. چلیں، اگر وہ کلیئرلی بول دے کہ بھائی ہم کو قربانی کی نیت نہیں، مسلمان ہے لیکن وہ بول دیں میری قربانی کی نیت نہیں، ہم بس گوشت کھانے کے لیے ایک حصہ لیے ہیں، تو وہ تو کلیئر ہو گیا نا، وہ ظاہر ہو گیا. پھر ظاہر ہو گیا تو پھر کسی قربانی جائز نہیں ہوگی. نماز کے حساب سے 5 وقت نماز تو نہیں پڑھتے ہیں نا سر، وہ تو دیکھا ہی جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے 5 وقت دیکھیں، کی. نماز نہ پڑھنے سے کیا انسان کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں سر، نہیں جو ہوتا ہے. شراب بند کرتی ہے اور شراب، آدمی شراب پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، دنیا کے سارے گناہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کافر نہیں ہوتا ہے جب تک وہ کفر کا اعلان نہ کر دے، یا وہ یہ کہے کہ ہم نماز کو جائز نہیں سمجھتے، یا وہ کہے کہ نماز فرض نہیں ہے، فرضیت کا انکار کر دے کسی فرض کے، نماز فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگر وہ فرضیت کا انکار کر دے تو بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. یا کوئی حرام چیز ہے وہ شراب کو کہنے لگے کہ شراب اسلام میں حلال ہے، تو بھی وہ کافر ہو جائے گا. تو جب کفر اس کا ظاہر ہو جائے تب اس پہ حکم لگایا جائے گا کافر کا، چاہے وہ کتنوں ہی گناہ کرتا رہے، فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے تو منافق کی بھی نماز جنازہ پڑھائی ہے نا، جبکہ پتہ تھا کہ یہ منافق ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک اس کا کفر بالکل علل اعلان نہ ہو تب تک وہ ہم اس پہ حکم نہیں لگا سکتے ہیں کفر کا. ٹھیک ہے جی. ہاں، کراہت ہو سکتی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے حصے میں یہ شریک نہیں ہوگا، اگر یہ ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. اس کو مکروہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ناپسندیدہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو حرام نہیں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. چلیں، اب یہاں پہ بات آ رہی ہے وَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ فَذَبَحَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَرَثَةِ، وہی بات جو ہم نے کہی کہ اگر ان میں سے کوئی مر گیا، 7 میں سے کوئی ایک مر گیا اور باقی لوگوں نے جانور کو ذبح کر دیا بغیر وارث کی اجازت کے، تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، ہے نا؟ بس سمپل سی بات ہے. اب آگے چلیں. وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ وَيُطْعِمُ الْأَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ وَيَدَّخِرُ. دیکھیں، آپ سب کو چھوٹ مل گئی ہے نا، محرم تک کھائیے قربانی کا گوشت، کہ قربانی کے گوشت کو کھا بھی سکتے ہیں، اس کو مالداروں میں اور فقیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس کو اور جمع بھی کر سکتے ہیں. یدخیرو، یہ یدخیرو کا لفظ انہوں نے کیوں لایا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قربانی کا جانور اللہ کے رسول نے اس کا گوشت جو ہے 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا. یہاں پہ دیکھیں، لقول علیہ الصلوۃ والسلام کنت نہیتکم عن اکل لحوم الاضاحی فکلوا منها وادخروا. تو اللہ کے رسول نے پہلے منع فرما دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی گوشت نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس وجہ سے صحابہ جو ہے نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بعد میں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اور یہ حدیث فرمائی تھی اللہ کے رسول نے کہ میں تمہیں روکتا تھا قربانی کے گوشت کو کھانے سے، لیکن اب کیا کرو، فکلوا منها، تم اس کو کھاؤ بھی، وادخروا، اور اس کو جمع بھی کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اجازت دے دی گئی، تو اس کو کھا بھی سکتا ہے انسان اور جمع بھی کر سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، اور محرم تک بلکہ ربیع الاول تک کھا سکتا ہے اس کو فریز میں جمع کر کے. ٹھیک ہے چلیں، یہ اس میں کوئی ویسی بات ہے نہیں. وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يُنْقِصَ الصَّدَقَةَ عَنِ الثُّلُثِ. اب کہہ رہا ہے مستحب یہ ہے کہ کم سے کم اس کا ثلث جو ہے، ثلث صدقہ کرنے میں ثلث سے کم نہ کرے. یعنی اس کو جیسا ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے کہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرے اس کو، ہے نا، اور ایک حصہ کیا کرے، خود کھائے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں، قریبی لوگوں میں بانٹے، اور ایک حصہ وہ غریبوں کو صدقہ کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم اس کو، اس کا 1/3 جو ہے وہ کم سے کم صدقہ کرو، اس سے کم مت کرو صدقہ کرنے میں، یہ مستحب ہے. ورنہ جائز تو ہے کہ تم پورا کا پورا کھا جاؤ، کسی کو ایک بوٹی نہ دو، دیکھنے نہ دو کسی کو، تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو تم صدقہ کرو کم سے کم 1 ثلث. ٹھیک ہے. وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ يَعْمَلُ مِنْهُ آلَةً تُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْتِ. اب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں، قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو صدقہ کیا جائے گا، ہے نا، یا اس کو گھر کے اندر کسی کوئی سامان اس کا بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اس میں ایک بہت سمجھنے کی چیز ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کو مدرسے والے لے جاتے ہیں یا کوئی لے جاتا ہے، پھر اس کو بیچ کر کے اس کی آدھی قیمت دے جاتا ہے
ہے نا, اس آدھی قیمت کو انسان صدقہ کر دیتا ہے. یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. جی جی سر ہاں, ایسے ہی ہوتا لیکن بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورے کے پورے چمڑے کو صدقہ کریں, ہے نا. صدقہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ قربانی کا ایک جز ہے, قربانی کے جانور کا ایک جز ہے, اور قربانی کے جانور کے کسی بھی جز سے ذاتی نفع اٹھانا, خود اپنا نفع اٹھانا, یہ منع ہے. ٹھیک ہے, چلیں. اس کو مال تمول بنانا, یہ لفظ یاد رکھیے گا, یہ تمول بنانا مطلب مال بنانا, یہ ناجائز ہے. جیسے شراب اسلام میں تمول نہیں ہے, ٹھیک ہے. خنزیر یعنی سور جو ہے وہ اسلام میں تمول نہیں ہے, آپ اس کو خرید بیچ نہیں سکتے, ہے نا. شراب خرید بیچ نہیں سکتے کیونکہ وہ اسلام میں مال اس کو مانا ہی نہیں گیا. اسی طرح قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اور اس کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ بھی اسلام میں مال نہیں مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں, ہے نا. اس کو صدقہ کریں گے یا اس سے آپ گھر میں یوز ہونے والا کوئی سامان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جس کے ذریعہ جس کو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اس سے, ہے نا. چلیں دیکھیں اس میں ایک صورت اور کیا ہوتی ہے, کوئی ایسا سامان بنانا, ٹھیک ہے, جو کیا ہو جائے, یہاں دیکھیں لِأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ, اس سے نفع اٹھانا حرام نہیں ہے, لیکن اس کو بیچنا, ہے نا, اس سے مال کمانا, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ فِي الْبَيْعِ, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کو خریدے. ٹھیک ہے, کوئی اس کو جو ہے خریدتا ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے نا. لیکن دیکھیں اس کو سمپل سا میں آپ کو بتاؤں, جب گوشت جو ہے نا قربانی کا, اس کے اوپر اس کو بیچنا یا اس کو کسی بھی طرح اس سے مال کمانا قربانی کے جانور سے جائز نہیں ہے. تو اس کا جو بھی سامان ہے نا, قربانی کے جانور کی کھال ہے, اس کو بیچ کر آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی جو گھر میں استعمال ہوتی ہے نا. یہاں پہ دیکھیں کچھ الفاظ دیے ہوئے, نتعن, جرابن, غربالن. نتعن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان. دسترخوان جانتے ہیں نا؟ جی سر, کھانے کے ہاں, کھانے کے لیے. اس کے بعد جراب, یہ کہتے ہیں تھیلے کو, تھیلا جو ہوتا ہے نا, جھولا. اس کے بعد غربال کہتے ہیں چھلنی کو. ٹھیک ہے, چھلنی یا اسی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس سے آپ مصلی بھی بنا سکتے ہیں, نماز پڑھنے کا جو مصلی ہوتا ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں. قربانی کے کھال سے نفع اٹھانا حرام نہیں, اس سے آپ کپڑا بنا, جیسے پہلے لوگ جو ہے پرانے زمانے میں چمڑے کا کپڑا بناتے تھے, تو وہ آپ بنا سکتے ہیں, اپنا یوز کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, جیسے قربانی کے گوشت کو آپ اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں, ہے نا, خود کھا سکتے ہیں, ویسے قربانی کے جانور کی کھال سے بھی خود نفع اٹھا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس طرح قربانی کے گوشت کو بیچنا حرام ہے, مان لیں کسائی جو ہے قربانی کر رہا ہے اور دکان پہ لٹکا دیا مال بیچنے کے لیے, تو کیا اس کی قربانی جائز ہوگی؟ بتائیں, نہیں ہوگی جائز, ہے نا. تو قربانی کے گوشت کو بیچنا حرام ہے, اسی طرح قربانی کے جانور کی کھال کو بھی بیچنا حرام. انتفاع جائز ہے, نفع اٹھانا جائز ہے, لیکن اس سے مال کمانا یہ جائز نہیں. اس کا فرق یاد رکھیے گا, ہے نا, انتفاع اور تمول, اس کا فرق یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اس کو مال بنا, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کیا کیا, پیسہ نہیں لیا, آپ نے دکان میں گئے, آپ کسی کی, آپ نے کہا کہ بھیا یہ کھال لے لو اور ہم کو 2 کلو جو ہے ہلدی دے دو, ٹھیک ہے, مسالہ دے دو, یا کچھ اور چیز جو کھانے, مطلب 2 کلو چاول دے دو, تو یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کھال کے ذریعہ کیا کیا, بے کیا, خرید فروخت کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ تمول میں آ گیا, تو تمول میں جب آ گیا تو وہ جائز نہیں ہے. سمجھ گئے انتفاع اور تمول کا فرق؟ بتائیں. جی سر. سر ہم لوگ تو یہاں ایسے ہی ہوتا ہے سر. ہاں, تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بیچتے ہیں اس کو, لہٰذا اس سے جو پیسہ آتا ہے اس پیسے کو صدقہ کرنا ضروری ہے, واجب ہے. اگر کوئی آدمی اس کو صدقہ نہ کرے تو اس کے لیے وہ پیسہ استعمال کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے جی.
چلیں، کیونکہ وہ سب غریبوں کی ملکیت ہو جاتی ہے، وہ صدقہ واجب التصدق ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کھال کو خود کے لیے یوز کرنا چاہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں، تو کچھ بنانا چاہیں آپ، ہے نا، کھال سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، آپ اپنے لیے کچھ بنا لیں تو وہ جائز ہے آپ کے لیے، جیسے اس کا گوشت آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے اس کا، یتصدق بجلدیہ او یعمل منہ آلۃ تستعمل فی البیت ولا بأس بأن یشتری۔ جی کیا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی سر، جی یہ کہتے بول ہیں۔ رہے ہیں کہ جو کھال ہے وہ مدرسہ میں صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے، ہاں اور وہاں پہ عامر لڑکا کا ایک عامر گھر کا ایک لڑکا پڑھ رہا ہے، تو وہ اس ہوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں مدرسے میں، اب میں اس کو کمپلیٹ کر دوں، یہ مدرسے والا مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو میں آپ کو لاسٹ میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں پہلے، چلیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں مدرسے سے ریلیٹڈ جو جاننا ضروری ہے، اس کو پہلے کر لیتے ہیں۔ ولا بأس بأن یشتری به ما ينتفع بعینہ فی البیت، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ کوئی ایسی چیز خریدے جس سے گھر میں نفع اٹھایا جائے، مع بقائہ، لیکن وہ چیز باقی رہے، وہ چیز اگر ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یوز کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر اس پہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آپ کو۔ دیکھیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے ایک ہے بالٹی، بالٹی کے استعمال سے بالٹی ختم ہو جائے گی، بتائیں؟ نہیں، نہیں ختم ہوگی۔ لیکن ایک ہے چاول، چاول کا ہم استعمال کریں گے تو چاول کیا ہوگا، ختم ہوگا، ہے نا، ختم ہوگا، اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ چمڑا بیچ کر کے، یہ سوری، چمڑے کے بدلے آپ بالٹی خرید سکتے ہیں دکاندار سے، لیکن چمڑے کے بدلے آپ چاول نہیں خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گیا مسئلہ؟ یعنی کوئی ایسی چیز جو بقا کے ساتھ نہیں رہتی ہے، باقی نہیں رہتی ہے آپ کے پاس، ہے نا، وہ یوز کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا خریدنا چمڑے کے ذریعہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے گھر میں نفع اٹھایا جاتا ہے، فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور وہ چیز باقی بھی رہتی ہے، ختم بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا خریدنا جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ جی، ایسا کیوں ہے، جی جی ایسا کیوں ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ایک ورڈ بد لکھا ہوا ہے، لِأَنَّ لِلْبَدَلِ حُکْمَ الْمُبْدَلِ، یہی اس کی وجہ ہے، اس لیے کہ آپ جس طرح چمڑے سے بالٹی بنا کے یوز کرتے، آپ نے چمڑے کے بدلے بالٹی لے لی اور اس کو یوز کر لیا، لیکن کیا آپ چمڑے کو چاول کی طرح یوز کر سکتے تھے؟ بتائیں، نہیں یوز کر سکتے تھے نا، نہیں یوز کر سکتے، لہٰذا جو چیز بدل بن سکتی ہے اس کا یوز جائز ہے، چمڑے کو بیچ کر کے چمڑے کے بدلے اس کو آپ خرید سکتے ہیں، لیکن جو چمڑے کا بدل نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز چمڑے کے بدلے آپ نہیں لے سکتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھ گیا مسئلہ؟ جی جی سر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ گیا، ولا یعطی اجرت الجزار من الاضحیۃ، یہ تو سب کو پتا ہے کہ جزار کس کو کہتے ہیں، کسائی کو، ہے نا، تو کسائی کی اجرت قربانی کے جانور کے ذریعہ نہیں دی جا سکتی، یا قربانی کے گوشت میں سے یا اس کے کسی بھی حصے سے کسائی کی اجرت نہیں دی۔ جیسے ہم نے کہا کسائی سے، کسائی نے کہا 1000 روپیہ لیں گے، ہم نے کہا کہ نہیں بھائی تم 5 کلو گوشت لے لینا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اجرت قربانی کا جانور یا قربانی کا گوشت یا قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ، اس کی اجرت نہیں بن سکتا۔ یزدانی صاحب ویڈیو آف کر دیں آپ، جی ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا، بس یہی کہہ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا، من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت له، جس نے اپنے جانور کے، اپنے قربانی کے جانور کا چمڑا بیچا، اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی، ہے نا، یہ بے کی کراہت کے بارے میں ہے نا، بیچنا ناجائز ہے، یہ سوری مکروہ ہے، لیکن جائز ہے، اگر کوئی بیچ دے تو بھی جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اس چمڑے کا وہ مالک ہے، لہذا بیچنا تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ اگر اس کے بدلے وہ کیا کرتا ہے،
کوئی ایسی چیز خریدتا ہے جو اس کے گھر میں یوز ہوگی اور ہمیں رہے گی باقی، ختم نہیں ہوگی یوز کرنے سے، تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے ذریعے کوئی ایسی چیز خریدے جو یوز سے ختم ہو جاتی ہے استعمال سے، تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، چلیں۔ ولا یوتی اجرت الجزار من الاضحیہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا حضرت علی سے؟ تصدق بجلالها وختامها ولا تعطي اجر الجزار منها شيئا۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کا جلال کس کو کہتے ہیں؟ جھول کو۔ جھول جانتے ہیں نا، جو جانور کے اوپر اڑا دیا جاتا ہے ٹھنڈی انڈی میں، کپ ہے نا اس کا، بوڑا اڑا کا، ٹھیک ہے، اس کو جھول کہتے ہیں۔ ختام کس کو کہتے ہیں؟ لگام کو، لگام، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کا جو جانور کا جھول، اس کی لگام، اس کو تم صدقہ کرو، اور اس میں سے کوئی بھی چیز قصائی کو اجرت میں مت دو، ہے نا، قصائی کو اجرت میں کوئی بھی چیز مت دو۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کیا ہے اس سے، لہٰذا قصائی کو قربانی کے جانور کی کسی بھی چیز سے اجرت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کو آپ باہر سے کچھ اجرت دیجیے، پیسہ دیجیے، یا کوئی دوسرا سامان دینا چاہیں وہ دے دیجیے، لیکن قربانی کے جانور سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں، اب ایک اور مسئلہ یہاں پہ آ گیا، وَيُكْرَهُ أَن يَجُزَّ صَوْفَ أُضْحِيَتِهِ۔ صوف کہتے ہیں اون کو، ہے نا، اون۔ تو بھیڑ جو ہوتا ہے، بھیڑ کے بدن میں اون ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ مان لیں آپ نے بھیڑ جو ہے قربانی کے لیے لی تھی، تو اس کے اون کو نکالنا یہ مکروہ ہے نا، اس کا اون جو ہے قربانی سے پہلے آپ نکالنے لگے تو یہ مکروہ ہے۔ وَيَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، اسی طرح اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس سے نفع اٹھانا یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن جب ایک بار آپ نے ذبح کر دیا اس کو، تو پھر آپ اس کے چمڑے پر سے اون چھڑا سکتے ہیں، اس اون کو چھڑا کر کے آپ اسی طرح یوز کریں گے جس طرح آپ چمڑے کو یوز کریں گے۔ سمجھ گئے جی؟ یعنی اس کو آپ پیسے کے بدلے بیچ نہیں سکتے ہیں، یا اس کے بدلے آپ کوئی ایسا سامان نہیں خرید سکتے ہیں جس کے استعمال سے وہ ختم ہو جائے گا وہ سامان۔ ٹھیک ہے جی۔ والافضل ان يذبح اضحیته، اب ایک یہ تو سب جانتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ ان کان یحسن الذبح، اگر وہ اچھی طرح سے ذبح کر سکتا ہے تو، اگر وہ اچھی طرح سے ذبح نہیں کر سکتا ہے تو وہ دوسرے سے بھی کروا سکتا ہے، جیسے لوگ کرواتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لَا يُحْسِنُهُ فَالْأَفْضَلُ أَن يَسْتَعِينَ بِغَيْرِهِ، اگر وہ اچھے سے ذبح نہیں کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ دوسرے سے مدد لے۔ وَإِنِ اسْتَعَانَ بِغَيْرِهِ، لیکن جب وہ دوسرے سے مدد لے گا، يَنْبَغِي أَن يَشْهَدَهَا بِنَفْسِهِ، تو وہ خود بھی وہاں پہ موجود رہے گا۔ شہادہ یشہدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شہیدہ یشہدو، شریک ہونا، موجود ہونا، تو وہاں پہ وہ شریک ہوگا، موجود رہے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے روم میں بیٹھا رہے اور کہے کہ قربانی کر دو، تو یہ بہتر ہے نا، مناسب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جائز نہیں ہوگی قربانی۔ اب جیسے ہم یہاں پہ ہیں اور میری قربانی لکھنؤ میں ہو رہی ہے میرے نام کی، تو ایسا تھوڑی کہ وہ قربانی ناجائز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کے وقت وہ انسان وہاں پہ حاضر رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ قومی، کھڑی رہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کرو؟ کھڑی رہو، اور فشہدی اضحیتکی، اور اپنی قربانی کے وقت حاضر رہو، ہے نا۔ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِّن دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ، کیونکہ تم حاضر رہوگی تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے عوض، پہلے قطرے کے بدلے تمہارے ہر گناہ کیا کیے جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہارے سارے گناہ کیا کیے جاتے ہیں؟ ایک ایک قطرے کے بدلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ایک بات اور کہی، وَيُكْرَهُ أَن يَذْبَحَ الْكِتَابِيُّ، کسی کتابی سے ذبح کروانا مکروہ ہے۔ کتابی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائیں؟ یہودی نصارہ۔ ہاں، یہود و نصارہ، یہی دو کتابی ہیں۔ ان کو کتابی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب ان کے اوپر نازل ہے نا، تورات، انجیل، تو اس لیے ان کو کتابی قوم کہتے ہیں۔ کتابی کے ہاتھ سے ذبح کروانا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ لِأَنَّهُ عَمَلٌ هُوَ قُرْبَةٌ، کیونکہ قربانی ایسا عمل ہے جو عبادت ہے، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، اور یہ کتابی جو ہیں
یہ اس کو عبادت نہیں مانتے ہیں، ہے نا، تو یہ اس کے اہل نہیں ہے، لیکن جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ کتابی بھی جب قربانی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے نام پہ ہی قربانی کرے گا، اسی لیے جائز ہے۔ لیکن ہے نا، لیکن اگر کوئی مشرک انسان ہو یا جو اللہ کو مانتا ہی نہ، مشرک ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے، مجوسی ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے، یہ اگر ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، مکروہ تو چھوڑ دو، جائز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ فَكَانَ إِفْسَادًا، کیونکہ یہ اہل زکوٰۃ نہیں ہے۔ اہل زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ، کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی، کتابی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو اہل زکوٰۃ کہتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز، ٹھیک ہے۔ چلیں، نہیں، اور جو جی اہل زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، کیونکہ یہ بھی جو ہے نا، یہ بھی قربانی ذبیحہ کو کرنا مانتے جائز ہے۔ ہیں، ذبیحہ کرتے ہیں یہ، ہے نا، جی صحیح ہے۔ ہاں ہاں، یہ بھی ذبیحہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی قربانی جائز ہے۔ لیکن یہ جو مجوسی مشرک ہیں یہ اللہ کے نام پہ ذبیحہ نہیں کرتے، ذبح جو کرتے ہیں یہ اللہ کے نام پہ نہیں کرتے، یہ کسی جی اور کے نام پہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی قربانی جائز نہیں۔ ٹھیک۔ وَإِذَا غَلَطَ رَجُلَانِ، لیکن اگر ایسا ہو کہ دو آدمی کیا ہو جائیں، مشتبہ ہو جائے، ان کا معاملہ مشتبہ ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ دونوں کیا خصی ایک ہی جگہ پر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب بکر نے کیا کیا، امر کے خصی کو پکڑ کے ذبح کر دیا اپنا سمجھ کر کے، اور امر نے بکر کے خصی کو پکڑ کے ذبح کر دیا اپنا سمجھ کے، تو یہ دونوں کا معاملہ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أُضْحِيَةَ الْآخَرِ، تو ایک دوسرے کی خصی کو انہوں نے قربانی کے جانور کو انہوں نے ذبح کر دیا، اجزأ عنہما، تو دونوں کی طرف سے قربانی جائز ہو جائے گی، ولا ذمان علیہما، اور کسی پر کوئی ذمان نہیں آئے گا، کوئی رسپانسبلٹی نہیں آئے گی، کوئی بدلہ نہیں دینا پڑے گا کسی کو، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں دینا پڑے گا؟ کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، ہے نا، اور جو کچھ بھی یہاں پہ ہوا یہ غلطی سے ہوا، یہ ایسے ہی ہے جیسے من ذبح اضحیۃ، لیکن کہہ رہے ہیں من ذبح اضحیۃ غیرہ بغیر اذن لا یحل له ذلک، بغیر اجازت کے اگر دوسرے کے جانور کو آپ نے ذبح کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے نا، اور اگر ایسا آپ نے کر دیا وہو ضامن لقیمتها، تو پھر آپ کو اس جانور کی قیمت ادا کرنی ہوگی، ولا یجزئہ عن الاضحیۃ، ہے نا، ٹھیک ہے۔ وفی الاستحسان، یہ کہہ رہے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ کہ وہ قربانی جائز نہ ہو، لیکن استحسان یہ کہتا ہے کہ وہ جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ احناف کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کے جانور کو بغیر اجازت کے ذبح کر دیا نا تو اس کا ضمان دینے کے بعد، ہے نا، وہ قربانی جائز ہو جانی چاہیے، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ذابح پر ضمان بھی نہیں ہے، یعنی ذبح کرنے والے پر کوئی ضمان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ قولنا، یہ ہماری بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ ہمارے یہاں تو ضمان بھی نہیں ہوگا۔ چلے جی جو اوپر بتایا گیا بھائی، جی دو ایک جگہ میں تھا، جیسے امر کا بکر نے ذبح کر دیا اور بکر آ کے پہچان ہاں گیا کہ میرا قربانی ہو چکا ہے، ہاں، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ تو دونوں کی قربانی ادا ہو جائے گی نا، اگر غلطی سے ہوا ہے یہ تو دونوں کی قربانی ادا ہو جائے گی، ایک ٹھیک نے ہے۔ دوسرے کا ذبح کر دیا اور دوسرا آ کے پہچان لیا کہ میرا والا اچھا، قربانی مطلب ایک ہے، نے، ہاں، ایک نے دوسرے کا کر دیا اور اس کو بعد میں دوسرے والے نے پہچان لیا کہ تو میرا جانور تھا، ہے نا، جی تو اس میں دو چیزیں ہیں، اس میں دو چیز، وہ مسئلہ بھی آ رہا ہے آگے، ٹھیک ہے، وہ آئے گا ابھی آگے تو آپ کو میں بتا دوں گا، مطلب اس میں یہ ہے جتنی بھی صورت ہو سکتی ہے اس کی قربانی کی غلطی کی، ان تمام صورتوں میں، اس صورت کے علاوہ کہ اگر دونوں نے ایک دوسرے کے جانور قربان کر دی تو اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، اگر دونوں راضی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، جیسے میں نے آپ کا جانور کر دیا، آپ نے میرا، دونوں راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، ہو گیا سو ہو گیا، تو دونوں کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر دونوں جھگڑ گئے، کہہ رہے نہیں تمہارا 20 کلو کا تھا میرا 18 کلو کا تھا، یا تمہارا 18 کلو کا جانور تھا میرا 20 کلو کا تھا، تو ہم کیسے مان لیں اس کو، نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، دونوں میں جھگڑا ہو جائے تو پھر دونوں کیا کریں گے، قربانی کے جانور کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کو صدقہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی قربانی ادا ہو جائے گی، سمجھ گئے۔ تیسری سچویشن ایک یہ ہو سکتی ہے نا، ہاں، کہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ ہم کو میرا جانور واپس مل جائے، ٹھیک ہے، جیسے مان لیں ذبح تو کر دیا
چمڑا چھڑا رہے تھے، لیکن دونوں نے جانور کو پہچان لیا کہ نہیں یہ میرا ہے، اس نے کہا وہ میرا جانور تھا جو آپ نے کر دیا، اور وہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ میرا جانور میرے پاس واپس مل جائے، تو ٹھیک ہے وہ دونوں ایکسچینج کر سکتے ہیں، اپنے اپنے جانور کو اپنا اپنا لے سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ وہ سارا مسئلہ ابھی نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی صورت ہو سکتی ہے، وہ سب آئے گا اس میں، کیا کیا صورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک، یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اگر بغیر اجازت دوسرے کی جانور قربان کر دیا تو امام ظفر کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے نا، قربانی بھی ادا نہیں ہوئی، لیکن امام حنیفہ کیا کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ یہ جائز ہو جائے گی قربانی، اور ذابح پر یعنی ذبح کرنے والے پر کوئی ضمان بھی نہیں ہوگا۔ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں کی نیت تو قربانی ہی کرنا تھا نا، ٹھیک ہے، دونوں کی نیت کیا تھا؟ قربانی کرنا۔ اس کی مثال وہ آگے دیں گے بہت ساری، جیسے ایک آدمی نے کیا کیا، آگ پر مان لے دودھ ابلنے کے لیے رکھا یا گوشت پکنے کے لیے رکھا، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا آدمی آیا، اس نے اور زیادہ کوئلہ ڈال دیا چولہے میں تاکہ آگ اور زیادہ بھڑکے، تو یہ بتائیں اس کے مدد کی وجہ سے، یا اس نے جو اور زیادہ کوئلہ ڈال دیا اس سے کیا وہ کھانا حرام ہو جائے گا، یا اس آدمی کا وہ فعل حرام ہوگا؟ بتائیں جی، نہیں حرام ہوگا، ہے نا، نہیں حرام ہوگا۔ تو اسی طرح امام حنیفہ یا احناف یہ کہتے ہیں صاحب ہدایہ کہ اگر کسی اور نے اجازت کے بغیر ہی مان لیں قربانی کر دیا جانور کو تو قربانی ادا ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی یہی کام کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، جس کا جانور تھا وہ خود بھی قربانی کرنا چاہ رہا تھا، تو اگر کسی اور نے اس کی اجازت کے بغیر قربانی کر دیا تو بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ گئے؟ جی یہی کہہ رہے ہیں۔ چلے یہاں پہ دیکھیں گا انہا تعینت للذبح، کیونکہ وہ جانور اس نے ذبح کے لیے ہی متعین کیا تھا، ہے نا، لتعینھا للاضحیہ حتی وجب علیہ ان یضحی بها بعینھا فی ایام النحر، یہاں تک کہ اس پر واجب ہے، اگر اس نے اضحیہ کے لیے وہ جانور خریدا تھا قربانی کے لیے تو اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کے دنوں میں ہی کسی دن میں اس کو کیا کرے گا؟ قربان کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جیسے اس کے لیے مالک کے لیے جائز تھا، کسی اور نے کر دیا تو اسی کا کام آسان کر دیا اس نے، بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ وَيُكْرِهُ أَن يُبَدِّلَ بِهَا غَيْرَهَا فَصَارَ الْمَالِكُ مُسْتَعِينًا بِكُلِّ مَا يَكُونُ أَهْلًا لِلذَّبْحِ آذِنًا لَهُ دَلَالَةً لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِمُضِيِّ هَذِهِ الرَّحِمِ۔ دیکھیں یہ بہت تھوڑا جو ہے نا ٹیپیکل، تھوڑا مشکل مسئلہ ہوگا اس کو سمجھنا، تو تھوڑا سا دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے، جو بتائیں۔ چلو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے قربانی کے جانور کو بدلنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، بدلنا ایک دوسرے سے یہ مکروہ جائز ہے نا، مکروہ جہاں پہ آئے اس کا مطلب ناجائز نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا، مکروہ ہے۔ فصار المالک مستعینا بکل من یکون اہلا للذبح، لہذا جو مالک ہے اس کا، ہے نا، ہر اس شخص سے جو ذبح کا اہل ہو، ہے نا، جو ذبح کا اہل ہے، مدد طلب کرنے والا اور اس کو اجازت دینے والا ہوگا، آذنا لہو دلالتن، ہے نا، اس سے کیا ہوگا؟ مستعینن، مدد طلب کرنے والا اور اس کو اجازت دینے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلو لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِمُضِيِّ هَذِهِ الْأَيَّامِ، اب دیکھیں پہلے اس کو مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور کا مالک دوسرے سے کیا کر رہا ہے؟ مدد لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تو کیا ہے یہ؟ دلالتاً اس کو ذبح کی اجازت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے سے وہ کیا کر رہا ہے؟ مدد، جیسے اس کو خود، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ اگر خود اچھے سے قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ ذبح کے لیے دوسرے سے مدد لے گا نا، بتائیں جی، وہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے سے مدد لے رہا ہے ذبح کے لیے، یا کیا کر رہا ہے؟ وہ اجازت دے رہا ہے کہ اچھا بھائی تم کر دو میرے بدلے ذبح، تو یہ جو بدل ہے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ اگر وہ خود نہیں ذبح کر پائے گا اور یہ دن گزر جائیں گے، ہے نا، یہ قربانی کے دن گزر جائیں گے تو اس کی قربانی فوت ہو جائے گی، لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِمُضِيِّ هَذِهِ الْأَيَّامِ، قربانی کے دن گزرنے کی وجہ سے وہ قربانی اس سے چھوٹ جائے گی، فوت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں وَعَسَاهُ يُعْجِزُ عَنْ إِقَامَتِهَا بِعَوَارِضَ،
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قربانی کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، قاصر ہے، بے بس ہے. مان لیں کسی ایسی جگہ پہ اس کا جانور ہے جہاں پہ وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. مان لیں سعودیہ میں کوئی آدمی ہے، تو زیادہ تر جو سعودی میں لوگ رہتے ہیں وہ اپنے وہ رسا کو یہاں کہہ دیتے ہیں کہ میری طرف سے بھائی قربانی کر دینا، کیونکہ ان کے لیے وہاں پہ جاب کرتے ہوئے قربانی کی جگہ ملنا مشکل ہوتا ہے، قربانی کا جانور خریدنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ بھی جائز ہے، وہی بتا رہے ہیں تو اور کچھ نہیں. فصار کما اذا ذبح شادا شد القصاب رجلها. ٹھیک ہے، جس طرح اگر کوئی قصاب ذبح کے لیے کسی جانور کے پیر باندھ دے اور کوئی شخص دوسرا آ کر اس کو ذبح کر دے تو بھی جائز ہے. یہ سب کوئی بڑی بات نہیں. فَإِنْ قِيلَ يَفُوتُهُ أَمْرٌ مُسْتَحَبٌ وَهُوَ أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ أَوْ يَشْهَدَ الذَّبْحَ فَلَا يَأْذَى بِهَا. ہے نا، یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں اوپر میں. ٹھیک ہے نا، چلو کچھ نہیں، وہ خود ذبح کرے یا وہ ذبح کے وقت حاضر رہے. ہے نا، چلو تو کیا مالک اس سے راضی نہیں ہوگا؟ بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں. اب دیکھتے ہیں آگے. اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں وہی گوشت پکانے والی، اور کیا 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 کیا، اس میں کچھ نہیں. ہاں اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ. فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَا، کہ قربانی کے جانور کو ذبح بھی کر دیا دوسرے کے جانور کو. ٹھیک ہے، دونوں نے ذبح کر دیا اور دونوں نے کھا بھی لیا پکا کر کے. پھر پتا چلا ان دونوں کو کہ یہ جو جانور ہم نے کھایا یہ تو ہمارا تھا ہی نہیں، میرا جانور بکر نے کھا لیا، بکر کا جانور میں نے کھا لیا. فَلْيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ، تو بہتر یہ ہے، یہ چاہیے. یحلل جو ہے یہ کیا ہے بتائیں، کون سا فعل ہے؟ امر ہے. پہلے امر ہے نا، یحلل، کیا ہے یہ؟ ایک منٹ تھوڑا سا دیکھ نہیں پا رہے ہیں. یحلل ہے بولے، یحلل فی الامر ہے. فَلْيُحَلِّلْ ہے نا، پہلے امر ہے. ٹھیک ہے، غائب ہے، غائب کا صیغہ ہے. تو جی جی ان میں جی. سے ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے یعنی دوسرے کے لیے چاہیے کہ اس کو حلال کر دے. یہ کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے کھا لیا، چلو تم پر حلال ہو، ہے نا، تو وہ حلال کر دے. یہ کرنا چاہیے، حلال کر دینا چاہیے. تو کیا ہوگا، دونوں کے لیے جائز ہو جائے گا. لِأَنَّهُ لَوْ أَطْعَمَهُ فِي الْإِبْتِدَاءِ يَجُوزُ، کیونکہ اگر ابتدا میں ہی ایک دوسرے کو کھلا دیتے وہ، ہے نا، قربانی خود کیا ہم نے اپنا جانور اور کھلا دیا امر کو، تو کیا اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہوتا؟ بالکل جائز ہوتا میرا جانور کھانا اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو جیسے کھلانا جائز تھا تو بعد میں بھی یہی کہہ دے چلو میں نے کھلا دیا، ایک دوسرے کے لیے حلال کر دے، تو یہ بہتر ہے نا. چلو، اور اگر وہ دونوں جھگڑا کرنے لگے، وَإِن تَشَاحَّا، دونوں جھگڑا کر، نہیں بھیا ہمارا جانور 20 کلو کا تھا، کیسے تم کھا گئے، ہم مانیں گے ہی نہیں، تمہارا 18 والا تھا، ہم کو 18 کلو گوشت دیے. تو اب دونوں جھگڑنے لگے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَن يُزَمِّنَ صَاحِبَهُ قِيمَةَ لَحْمِهِ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس کے گوشت کی قیمت کے برابر کیا ہوگا، وہ ضامن بنے گا. ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ، اور اس قیمت کو صدقہ کرے گا. یعنی اس جانور کے گوشت کی جتنی قیمت ہوتی ہے، 18 کلو جانور تھا مان لیں، تو 18 کلو گوشت کی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنے کا وہ ذمہ دار بن جائے گا، ہے نا، رسپانسیبل ہوگا وہ، لہٰذا اتنی قیمت وہ صدقہ کر دے گا اللہ کی راہ میں، اور وہ صدقہ کیا ہو جائے گا، گوشت کا بدل بن جائے گا. ٹھیک ہے، چلو بس یہی بات. ومن غصب شاطن فضحى به، اس مسئلے میں ہے نا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن صاحب ہدایت لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی بکری ہے نا کوئی جانور اس کا کیا کیا چھین لیا، غصب کر لیا، پھر اس کو قربان کر دیا، فغصحا بها زمین قیمتها، تو اس کی قیمت کا وہ ضامن بنے گا اور وہ قربانی جائز ہو جائے گی. کیا مطلب ہوا اس کا، کہ میں نے کیا کیا، آپ کا جانور چھین لیا ہم نے، ٹھیک ہے، اور اس کو قربان بھی کر دیا، تو اب ہم کیا کریں گے کہ وہ جانور مان لیں اس جانور کی قیمت 20,000 تھی، تو ہم نے پاکٹ سے 20,000 نکالا اور کیا کیا، اس کو دے دیا، چاہے صدقہ مطلب اس کو دے دیا جس سے ہم نے چھینا تھا، تو وہ قربانی جائز ہو جائے گی. وہی کہہ رہے یہ. ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِسَابِقِ الْغَصْبِ، کیونکہ چھیننے کے فوراً بعد چھیننے والا جو تھا وہ اس جانور کا مالک ہو گیا، تو مالک ہو گیا تو اس کی قربانی اس کے لیے جائز ہو گئی. اور اس نے پیسہ دے دیا
تو وہ زمان بھی اس کا ادا ہو گیا، لہٰذا ہر طرح سے قربانی جائز ہے. یہ کہہ رہے ہیں صاحب ہدایہ. لیکن مطلب ہم کو یہ پچا نہیں کہ مان لیں ہم کسی کا جانور چھین کے قربانی کر دیں ایسے ہی، ٹھیک ہے. تو یہ خیر مسئلے کی باریک بات ہے. یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں مسئلہ، یہ بتائیں. مسئلہ تو سمجھ میں آیا سر، لیکن ہاں پچ نہیں پا رہا ہے نا. جی ہاں لیکن اب مسئلہ یہی ہے. لیکن کہہ رہے ہیں بخلاف ما لو اودع شاتن، لیکن اختلاف یہ ہے اس کے برخلاف کہ کسی نے بکری کو ودیت کے طور پہ کہیں رکھا تھا. ودیت سمجھ رہے ہیں، ودیت کے طور پہ دیا تھا. ودیت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے اپنی بکری آپ کو رکھنے کے لیے دی کہ بھیا ہم جا رہے ہیں سفر میں، یہ میرے بکری ہے، میرا خصی ہے، اس کو آپ رکھیے گا 10 دن کے لیے، ٹھیک ہے، ہم آئیں گے تو پھر آپ سے لے لیں. یہ ہو گیا ودیت کا معاملہ. اور آپ نے تو ودیت کے لیے اس کو دیا تھا، ہے نا، اور آپ جو ہے مان لیں 12ویں تاریخ کو آنے والے تھے لوٹ کر کے، آپ نے سوچا تھا کہ 12 کو ہم گھر پہنچیں گے، اسی دن قربانی کر دیں گے. پتہ چلا جس کے ہاں آپ نے رکھا تھا اس نے 10 ہی کو اس کو قربانی کر دی اس کی، ٹھیک ہے. تو وہ قربانی جائز نہیں ہوگی اس کے لیے. لِأَنَّهُ يَزْمِنُهَا بِالذَّبْحِ فَلَمْ يَثْبِتِ الْمِلْكُ لَهُ، ٹھیک ہے، کیونکہ جس جانور کی اس نے قربانی کی ہے اس جانور کا وہ مالک ہی نہیں تھا، تو اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں، وہ ضامن، اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی مگر ذبح کے بعد. ذبح کرنے کے بعد وہ اس کا مالک بنا ہے. اور قربانی کے جانور کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ اسی جانور کو قربان کر سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہوں ذبح سے پہلے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ودیت والا معاملہ ہے اس میں مودے کے لیے جس کے پاس ودیت رکھی گئی ہے وہ اگر قربان کر دیتا ہے کسی دوسرے کے مال کو، جانور کو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں تھا جب اس نے قربانی کیا تھا اس کی، ٹھیک ہے. لیکن جو چھیننے والا ہوتا ہے وہ چھیننے کے بعد اپنے قبضے میں لے لیتا ہے نا، تو قبضہ میں لینے کے بعد وہ اس کا ایک طرح سے مالک ہو گیا. یہ بات کہہ رہے ہیں. تو وہ اس لیے اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ضمان دینا ہوگا، پیسہ ادا کرنا ہوگا، قیمت ادا کرنی ہوگی. بس یہی بات ہے، ٹھیک ہے. سمجھ گئے مسئلہ؟ بتائیں. جی تو یہ ہمارا یہ کتاب الاضحیہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے نا. اب بچ گیا ہمارا کتاب الہبہ، ایک ہی باب بچ گیا نا، کتاب الہبہ. چلیں اور چلو جی داخل ڈالنے کے معاملہ میں تھوڑا سا آ جاتا ہے نا سر.